अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनाब अली जेल भरो तहरीक की इबरतनाक नाकामी के बाद अब पेश खिदमत है बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो मुहिम। और इस मुहिम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब को उस अहम तरीन शख्सियत की आशीर्वाद हासिल हो गई है, उनको थपकी मिल गई है या उनको हाँ में जवाब मिल गया है, जिस शख्सियत का जादू इमरान खान साहब के सर पर चढ़ कर बोल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर दुनिया में कोई एक ऐसी हस्ती, कोई एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके सामने इमरान खान चूं ही नहीं करता, तो फिर यकीनी तौर पर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शख्सियत कौन है। और यकीनी तौर पर ये शख्सियत इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के अलावा और कोई नहीं है। और ये बुशरा बीबी जो चिल्ला, ये आप सोच रहे होंगे कि ये चिल्ला अचानक बोरिया बिस्तरा से चिल्ला कैसे आ गया, तो ये चिल्ले की कहानी है इनफैक्ट जो मैंने आपको सुनानी है। और ये चिल्ले की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो नवंबर में जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद के मुकाम पर, तो उसके बाद आपको बुशरा बीबी लाहौर में नज़र आई थी। वो बनी गाला से सीधी लाहौर आई थी और लाहौर आकर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वक्त गुजारा था और इमरान खान साहब की सेहतयाबी के तमाम मराहल के अंदर वो वहाँ पर मौजूद रही थी। और जैसे ही इमरान खान साहब की सेहत की बहाली का अमल जारी था, वो लाहौर में मौजूद रहीं। और आपको याद होगा कि इसी दौरान इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे खसूसी तौर पर लंदन से पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कुछ अरसा लाहौर में क़याम किया था। और इस अरसे के दौरान जब इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे यानी कासिम और सुलेमान लाहौर में थे, बुशरा बीबी जो है वो ज़मान पार्क के रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थी। और उन साहबजादों की वतन वापसी के बाद जो बुशरा बीबी हैं वो वापस ज़मान पार्क आईं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको एक और चीज़ भी मैं याद दिला दूं कि आपको मैंने एक शलवार की कहानी सुनाई थी, आपको एक खून आलूद शलवार की कहानी भी सुनाई थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि तहकीकाती इदारे जो हैं और ख़ास तौर पर फोरेंसिक माहिरीन, उनको ज़रूरत थी इमरान खान साहब के उस लिबास की, यानी वो जो स्याह लिबास था जो इमरान खान साहब ने हमले के वक्त ज़ेब तन किया हुआ था, वो उनको दरकार था ताकि वो वहाँ पर जो इमरान खान साहब के ब्लड के सैंपल्स थे वो भी ले सकें और ये देख सकें कि वो जो शलवार थी खून आलूद, उसके अंदर जो सुराख थे वो किस नौइयत के थे। और बुलेट जब इमरान खान साहब को आके लगी या बुलेट के टुकड़े आके इमरान खान साहब को लगे तो वो किस एंगल से आके लगे, ताकि वो कपड़े के फटने के और उससे वो अंदाज़ा लगा सकें कि एंगल वगैरह क्या था। लेकिन इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के अहले खाना की तरफ से वो शलवार तहकीकात करने वाले इदारों को नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि इमरान खान साहब शदीद ज़ख्मी हालत में वज़ीराबाद से जब उनको लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, तो जिस वक़्त उनका ऑपरेशन जारी था वो लिबास उनको उतारा गया और वो जो ब्लू कलर का इमरान खान साहब ने अमूमी तौर पर लिबास पहना होता था वो लिबास उनको पहनाया गया था। तो उस वक्त ये शलवार कहीं लापता हो गई थी, लाहौर हो और वो शलवार उसके बाद फिर वो जो है वो नहीं मिली। अब बुशरा बीबी चूँकि इस सारे अरसे के दौरान लाहौर में थी और इमरान खान साहब की सेहत की बहाली के बाद अचानक बुशरा बीबी लापता हो गई और उसके बाद ना कभी आपने ये खबर सुनी होगी कि बुशरा बीबी लाहौर में हैं, बुशरा बीबी वाई ब्लॉक डिफेंस में हैं, बुशरा बीबी F10 इस्लामाबाद में हैं, बल्कि ये मैं आपको बता दूं कि वो बनी गाला में बिल्कुल नहीं थी। अब इस हवाले से एक बहुत ही करीबी जो लोग थे बुशरा बीबी के, उनकी तरफ से एक जो स्टोरी है वो मुझे बताई गई और मुझे ये बताया गया कि जनाब इस सारे अरसे के दौरान बुशरा बीबी कहाँ पर थीं और इस दौरान उनका इमरान खान साहब के साथ कोई राब्ता हुआ या नहीं हुआ। वो एक मुकम्मल जो है डिटेल्स वो मेरे सामने आई। बताया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा गुज़िश्ता तकरीबन 40 रोज़ तक बुशरा बीबी एक ख़ास चिल्ले में मौजूद थी, चिल्ला कशी कर रही थी। और वो जो चिल्ला कशी उनकी तरफ से की गई है वो किसी खुफिया मुकाम के ऊपर की गई है, किसी पहाड़ी मुकाम के ऊपर। वो नहीं कहते वो जो बना के एक झुग्गी सी, वो इस टाइप की कोई जगह बना के वहाँ पर उनको सख्त सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने वहाँ पर 40 दिन तक मुसलसल चिल्ला कशी की है। और चिल्ला कशी एक जानिब तो इमरान खान साहब की मुश्किलात के ख़ात्मे और दूसरी तरफ उनको दोबारा जो है वो इक़्तिदार में लाने के लिए कुछ इस तरह के वहाँ पे उन्होंने मंत्र पढ़े हैं। और वो जो खून आलूद शलवार थी वो भी इसी दौरान चिल्ले में इस्तेमाल की गई है।
ٹھیک ہے جی. اور یہ جو 40 دن بشریٰ بی بی نے چلہ کیا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان 40 روز کے اندر بشریٰ بی بی کا نہ عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا، نہ ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی فون کال کی گئی بشریٰ بی بی کو، بلکہ اس دوران ان 40 دن کے دوران صرف ایک مرتبہ بشریٰ بی بی کا عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا، اور وہ بھی بذریعہ خط. انہوں نے کچھ چیزیں عمران خان کو، کچھ مشورے عمران خان کو اس دوران اپنے چلے کے دوران ایک کاغذ پر تحریر کر کے اپنے کسی قابل اعتماد ملازم کے ذریعے بھجوایا لاہور زمان پارک میں، اور وہ خط براہ راست عمران خان صاحب کو دیا گیا. اور عمران خان صاحب نے جو ملازم آیا تھا اس کو یہ ہدایت تھی کہ جناب عمران خان صاحب جس وقت یہ خط پڑھ لیں تو عمران خان صاحب کے سامنے ہی اس خط کو آپ نے جلا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کام ہو گیا. وہ بندہ آیا یہاں پر آ کے عمران خان صاحب کو ملا، اس نے عمران خان صاحب کو خط دیا، عمران خان صاحب نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اس کو جلا دیا. اب اس سارے 40 دن جب عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، تو انہی 40 دن کے اندر عمران خان صاحب کی بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوا. اور چلے کے اختتام پر جو عمران خان صاحب کو تاثر دیا گیا وہ یہ تاثر تھا کہ دیکھا میں نہیں تھی تو آپ کا کیا حال ہوا، یہاں پہ آپ مشکلات میں دھستے چلے گئے، آپ کی کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں تھا. کیونکہ انہی 40 دن کے دوران عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر آئے. انہی 40 دنوں کے دوران چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. انہی 40 دنوں کے درمیان عمران خان صاحب کی طرف سے آرمی چیف یعنی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. انہی 40 دنوں کے دوران عمران خان صاحب کے اوپر جو مختلف کیسز کے حوالے سے دباؤ تھا وہ بڑھا. انہی 40 دنوں کے اندر عمران خان صاحب نے 2 صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کیا. انہی 40 دنوں کے اندر عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کا مقابلہ کیا ہے. انہی 40 دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو مختلف عدالتوں میں طلبی کے نوٹسز ہوئے. انہی 40 دنوں کے اندر عمران خان صاحب بہت ساری عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. یعنی ایک مکمل ایک میسی سچویشن رہی انہی 40 دنوں کے اندر. اور خاص طور پر اس 40 روزہ چلے کے اختتام پر عمران خان صاحب کا جو ایک ٹول تھا یعنی جیل بھرو تحریک وہ بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محترمہ پہاڑوں سے نیچے اتر رہی ہیں اور وہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، لیکن ابھی وہ بنی گالہ نہیں گئیں بلکہ وہ اسلام آباد میں ہی F7 کے اندر کسی رہائش گاہ پر موجود ہیں. اور ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ ہدایت مل چکی ہے کہ وہ جو آپ کو جس وجہ سے پہاڑی علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا وہ معاملہ ٹل گیا ہے. اب آپ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ میدانی علاقے اب آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. میدان میں اب بہت زیادہ آندھیاں چلنے کا امکان ہے. دھند والا پیریڈ گزر گیا ہے لیکن اب جو موسم آ رہا ہے وہ آندھیوں کا موسم ہے. لہٰذا آپ میدانی علاقوں سے نکل کر پہاڑی علاقوں پہ واپس آ جائیں اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنا مسکن دوبارہ آباد کر لیں یعنی بنی گالہ آ جائیں. جس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی جو قریبی ٹیم ہے اس کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ جناب ہم تو چلے پردیس، اب ہم واپس جا رہے ہیں بنی گالہ، آپ اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیں، بوریا بسترا گول کریں. اور اس کے بعد جو زمان پارک ہے وہاں سے بھی بوریا بسترا گول ہو رہا ہے، بلکہ زمان پارک کے باہر جو مین کینال روڈ تھی وہاں کے اوپر جو تمبو لگے ہوئے تھے وہ بھی بوریا بسترا اب اٹھانے کی مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے. اور بہت سارے لوگ وہاں سے اپنے تمبو اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں اور آہستہ آہستہ عمران خان صاحب وہ معاملے کو کلین اپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور امپورٹنٹ پیش رفت جو میں نے آج کی صبح کی پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب بہت سارے مقدمات ہیں جو انہوں نے اسلام آباد میں ہی سننے ہیں اور اسلام آباد میں ہی FIA ہو، نیب ہو، کسی بھی جگہ پر اب انہوں نے وہاں پر پیش ہونا ہے کیونکہ نیب کی طرف سے بھی پیشی آ گئی ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی. 28 فروری کو انہوں نے بینکنگ کورٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد معاملہ آگے سے چل سو چل ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کا یہاں سے جانے کا جو ماحول ہے وہ بننا شروع ہو گیا. اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ جو چلہ کشی تھی جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے کی گئی اور وہ مقام جہاں پر وہ چلہ کشی کی جا رہی تھی وہ مقام عمران خان صاحب سے بھی چھپایا گیا تھا. یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ
یہ مقام خاص طور پر خفیہ رکھا گیا تھا، اور وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو اس مرتبہ کا یہ جو 40 دن انہوں نے لگائے ہیں، یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب ان عملیات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی بہت ساری پریشانیاں دور ہونے جا رہی ہیں، بقول شخص ہے نا کل، لیکن یہ اطلاعات ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کسی کے پاس جائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو آگے آپ کو یہ کہے گا جی آل از ویل، بس بہترین ہو گیا، لیکن اب اگلوں کے پاس بھی تو یہاں پہ بھی جو پیر بیٹھے ہیں، خاص طور پہ پنڈی میں جو پیر بیٹھے ہیں وہ بھی بہت تگڑے ہیں، اور وہ جو پنڈی والے پیر ہیں وہ اگر اپنی آئی پر آ جائیں تو پھر تو وہ بڑے بڑوں کو جو ہے نا وہ اپنا ان کا عمل اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ وہ پھر بندہ بچ نہیں سکتا۔ اب لگ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ جو پنگے بازی ہے یا یہ جو عملیات اور دیگر معاملات ہیں، یہ اب دیکھنا ہے کہ کس رخ پہ جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد جانے سے پہلے یہاں پر ایک نئی لڑائی چھیڑ دی ہے، اور ان کی یہ جو نئی لڑائی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے جناب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور یہ ٹویٹر کے اوپر ان کی بڑی زبردست قسم کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری ہوئی ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے مریم نواز کو بگڑی ہوئی شہزادی قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے ججوں پر پی ڈی ایم اور بگڑی ہوئی شہزادی مریم کے سوچے سمجھے حملوں کا مقصد الیکشن سے فرار ہے، یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز بگڑی ہوئی شہزادی ہیں جو کرپشن کے پیسوں سے پلی ہوئی ہیں، الیکشن سے فرار کے لیے یہ آئین کی خلاف ورزی پر بھی تیار ہیں۔ سپریم کورٹ پر حملہ کر کے یہ لوگ وفاق کو نقصان اور پاکستان میں جنگل کے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا۔ لیکن اس مرتبہ تو مریم، میں کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے یار، جو انگریزی لکھی ہے مریم صاحبہ نے اس پر تو خود پی ٹی آئی والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ان کے ٹویٹ پر، بلکہ حماد اظہر صاحب نے مریم صاحبہ کے ٹویٹ کے اوپر اپنا کامنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو ٹویٹ لکھنے کے لیے بندہ کوئی نیا اپوائنٹ کر لیا ہے، کیونکہ اتنی اچھی انگریزی۔ لیکن خیر، مریم صاحبہ نے اپنی وہ جو بقول حماد اظہر اتنی اچھی انگریزی کے اندر جو جواب دیا ہے عمران خان صاحب کو، وہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ اس جواب کے اندر عمران خان صاحب نے مریم صاحبہ کو کہا بگڑی ہوئی شہزادی، اور مریم نواز نے عمران خان کو کہہ دیا سازشوں کا بادشاہ، یعنی بگڑی ہوئی شہزادی کا مقابلہ ہے سازشوں کے بادشاہ کے ساتھ۔ یہ جو ٹویٹر کے اوپر لفظی گولہ باری ہوئی، اور اس کے اندر مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ کی چیخیں غلط نہیں، کیونکہ آپ اپنے گاڈ فادر فیض اور ان کی باقیات کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ ہیں۔ فیض اور ان کی باقیات کی سازشوں پر پھلتے پھولتے اور زندہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی شہزادی آپ کو کیسے مات دیتی ہے۔ آپ جیسے گاڈسن اور پیادے غیر متعلقہ ہوتے چلے جائیں گے، یہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور مریم نواز صاحبہ نے وہی والی ٹون رکھی ہے عمران خان صاحب کے لیے، جس ٹون کے اندر جو ٹون انہوں نے سیٹ کر دی تھی سرگودا میں جب ورکرز کنونشن تھا، وہاں پر مریم نواز نے جو اپنی ٹون سیٹ کر دی تھی، اور ان کی جماعت نے بھی ویسی ہی ٹون اختیار کیا۔ آپ خواجہ آصف کی تقریر دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں، بلکہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ جو شو کے اندر آئے تھے، آپ وہ لب و لہجہ دیکھ لیں، آپ کو وہی ٹون نظر آئے گی۔ اب اگریشن ہے، اب آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اگریشن ہی نظر آئے گا، چاہے وہ سیاسی پلیٹ فارم ہو یا وہ عدالتی پلیٹ فارم ہو۔ بلکہ عدالتی پلیٹ فارم سے مجھے یاد آیا کہ پی ڈی ایم میں شامل 3 بڑی جماعتوں حکمران اتحاد میں شامل 3 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کی طرف سے باضابطہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے، اس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن ساتھ ہی اس درخواست میں یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ 2 جج صاحبان جن کا نام مریم نواز نے سرگودا میں لیا تھا، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان دونوں کو اس فل بینچ میں بھی نہ شامل کیا جائے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگریشن میں نے جس طرح آپ کو مثال دی،
کہ وہ جس طریقے سے اگریشن اب بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ اگریشن اب مسلم لیگ نون نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اب عمران خان صاحب کے اگریشن کا جواب اس سے زیادہ اگریشن سے دینے کی پالیسی کو سیٹ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ہمارا جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں اب آپ فیوچر کے اندر اگریشن ہی اگریشن دیکھیں گے، چاہے سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو یا عدالتی میدان۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔